अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाय गाइस, आई एम ज़ारा खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ारा खान ऑफिशियल। नॉवेल जन्नत की पत्ती बाय निम्रा अहमद। टूटा कांच, जली हुई दीवारें इसने याद करके जैसे झुरझुरी ली। तो सिक्योरिटी इदारे क्या करते हैं? लगता तो नहीं कि कुछ करते हैं। खैर, तुर्की के लोग कैसे होते हैं? मैं तो एक गरीब सा रेस्टोरेंट ओनर हूँ, वर्किंग क्लास का एक मजदूर शिफ्ट शख्स जिसको मसरूफियत के बायस घूमने फिरने का भी वक्त नहीं मिलता, और बावजूद इसके कि मेरे घर से ब्यू कड्डा करीबन 2 घंटे की मसाफ पर होगा, मैं 3 साल बाद इधर आया हूँ। वाकई, इसने हैरत से पलकें झपकाई। जहान ने शाने अचका दिए। वक्त ही नहीं मिलता। मैंने बचत के लिए रेस्टोरेंट में वर्कर्स कम से कम रखे हुए हैं, सो इसलिए काम की बोझ बहुत बढ़ जाता है। इसी तरह स्क्रीन को दबाते मुसलसल काम कर रहा था। भग्गी सड़क की ढलवान से नीचे उतर रही थी। बल खाती सड़क ले दोनों तरफ बहुत खूबसूरत बंगलो कतारें थी। सड़क के किनारे कुत्ते टहलते फिर रहे थे। ये तख्ता कमज़ोर है। दफ्तर जहां ने अपने जोगर से नीचे मौजूद तख्ता थपथपाया और फिर झुका। प्लीज़ जहान, सारी दुनिया की टूटी चीज़ें तुम्हारा हेडेक नहीं है। अच्छा, वो जो झुक रहा था कदरे खफी से सीधा हुआ। वो फिर से मोबाइल पे कुछ लिखने लगा। फ़ोन रख भी दो मैडम, आप ये मत भूला करें कि आप एक गरीब वर्कर के साथ हैं, जो अगर एक दिन का ऑफ लेगा तो सारे ऑर्डर्स में हेरा फेरी हो जाएगी। तो इस बेचारे को बहुत से काम यूं ही ऑनलाइन करने पड़ते हैं, और वो ये भी जानता है कि इन तमाम मेहनतों के बावजूद वो अगले 10 साल तक भी ब्यू कटा के इन बंगलों जैसा आधा बंगला भी नहीं बना सकता। इसके कहने पे हया ने लाशऊरी तौर पर सड़क के दोनों तरफ बने बंगलों पे निगाह दौड़ाई और एक लम्हे को ठटक रह गई। दाएं तरफ जहान की जानब जिस बंगले के सामने से बग्गी गुजर रही थी, वो इतना आलीशान और खूबसूरत था कि निगाह नहीं हटती थी। 4 मंजिला सफ़ेद ऊंचे सतूनों पे वो महल यूं शाहाना अंदाज में खड़ा था जैसे कोई शेर अपने पंजों पे बैठा हुआ होता है। इसके छोटे से बगीचे के आगे एक लकड़ी का सफ़ेद गेट था। बग्गी आगे बढ़ गई तो वो गर्दन मोड़कर देखने लगी। सफ़ेद महल के लकड़ी के गेट पे नाम की एक तख्ती लगी थी, जिस पे कदीम लातीनी हिज्जों के अंदाज में लिखा था AR पाशा। इसके दिल की धड़कन लम्हे भर को थम गई। इसके अंदाज पर जहान ने पलट कर इस घर को देखा था। अब क्या तुम अभी से मेरी जेब का मुकाबला इन बंगलों के साथ करने लगी हो? वो चौंकी, फिर इस गेट को देखा जो अब दूर होता जा रहा था। नहीं तो वो सर झटक कर आगे देखने लगी। फिर कितनी ही गलियों से वो खामोशी से गुजरे, यहाँ तक कि एक जगह जहां ने तुर्क में कुछ कहकर कोचवान से बग्गी रुकवा दी। हमने पूरे जजीरों का चक्कर लगाना था, फिर अभी से क्यों रुक गए? वो तरने लगा तो हया बोल उठी, नमाज। जहां ने सामने मस्जिद की जानिब उंगली से इशारा किया। अच्छा, वो सर हिलाकर उठी, एक हाथ राड पे रखा और एहतियात से पाँव नीचे ड्रिल पे रख कर उतरी। जहान पहले ही उतर कर मस्जिद के दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। मस्जिद छोटी मगर साफ़ सुथरी थी। जहान मर्दों वाले हिस्से में चला गया तो वो वज़ू करके औरतों के प्रेयर हाल में आ गई। हॉल के कोने में एक लड़की बैठी थी, इसके सामने एक बच्ची इसी के अंदाज में बैठी धीमी आवाज़ में कुछ कह रही थी। हया ने गीले बाजू के आस्तीन नीचे करते हुए बागौर इस दोनों को देखा। ये दोनों वही लड़कियां थी जो अभी 2 गलियां छोड़कर सड़क पर इससे नज़र आई थी। जामनी फ्रॉक वाली बच्ची और दूसरे भूरी स्कार्फ वाली संजीदा लड़की। बच्ची मिन्नत भरे शिकायती अंदाज में इस लड़की के घुटने को झंझोड़ती कुछ कह रही थी, मगर वो लड़की, इसका नाम शायद आयशे गुल था, नफ़ा में सर हिलाती गोया मुसलसल इसकी तरवीद की जा रही थी। वो दोनों धीमी आवाज़ में बातें कर रही थी। हया स्टॉल को
چہرے کی گرد لپیٹے ہوئے ان دونوں کو دیکھی گئی۔ انہوں نے اسے نہیں دیکھا تھا، شاید وہ آپس میں مشغول تھی۔ وہ جب نماز پڑھ کر اٹھی تو دیکھا وہ بچی ابھی تک اس لڑکی کو منا رہی تھی اور شاید اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی آواز دھیمی اور زبان انجان تھی، مگر کبھی کبھی وہ بے بسی بھرے انداز میں چیخ کر زور زور سے عائشہ گل پلیز کہہ کر اٹھتی تو حیا کو سنائی دے دیتا۔ ایک آخری نگاہ ان دونوں پر ڈال کر وہ باہر آ گئی۔ مسجد کے برآمدے میں وہ تنہا نماز پڑھ رہا تھا۔ حیا ننگے پاؤں چلتی ہوئی برآمدے تک آئی اور ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑی ہو گئی۔ اسے اس کا سر پہ لیا اسٹول سر کی پشت تک پھسل گیا تھا۔ سامنے چند قدم کے فاصلے پر وہ سجدے میں جھکا ہوا تھا، نیلی جینس اور اوپر سیاہ سویٹر، جہاں سکندر کا مخصوص لاپرواہ حلیہ۔ وہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ سر ستون سے لگائے اسے دیکھے گئی۔ وہ اب سجدے سے اٹھ کر تشدد میں بیٹھ گیا، ہر کام پھرتی سے کرنے والا۔ جہاں سکندر کی نماز بہت آہستہ آہستہ اور پرسکون تھی، وہ چونکہ اس سے ذرا پیچھے کھڑی تھی تو یہاں سے اس کا سر ہلکا رخ بھی نظر آ رہا تھا، گردن کی پشت اور چہرے کا ذرا سا دایاں حصہ۔ وہ گردن جھکائے تشدد پڑھ رہا تھا، پھر اس نے دائیں رخ سلام کے لیے گردن موڑی تو حیا کو بالآخر اس کا چہرہ نظر آ گیا۔ وہ زیر لب مسکراتے اسے دیکھنے لگی۔ دوسری جانب سلام پھیر کر اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ چند لمحے یوں ہی بیٹھا دعا مانگتا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر ہاتھ چہرے پہ پھیرتا وہ کھڑا ہوا اور واپس مڑا تو اسے ستون کے ساتھ کھڑے دیکھ کر مسکرا دیا۔ تم انتظار کر رہی تھی، وہ ذرا مسکرا کے کہتا اس کی طرف آیا تو حیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں ساتھ ہی باہر آئے تھے۔ جہان چوکھٹ پر جب وہ جھک کر جوگر پہن رہا تھا، حیا نے اسے پکارا تم مذہبی ہو؟ تھوڑا بہت، وہ تسمے پڑھ رہا تھا۔ لگتے نہیں ہو۔ تسمے کی گرہ لگاتے اس کی انگلیاں تھمی۔ اس نے سر اٹھا کر قدرے ناسمجھی سے حیا کو دیکھا۔ میں کیا کرتا تو مذہبی لگتا؟ وہ تو مجھے نہیں پتا۔ ویسے تم نے دعا میں کیا مانگا؟ میں نے زندگی مانگی۔ وہ تسمہ باندھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ زندگی؟ حیا نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے دہرایا۔ وہ اب عادتاً سویٹر کی آستینیں موڑ رہا تھا۔ انسان وہی چیز مانگتا ہے جس کی اس کو کمی لگتی ہے، سو میں ہمیشہ زندگی مانگتا ہوں۔ اگر زندگی ہے تو سب خوبصورت ہے، نہیں ہے تو بہت اندھیرا۔ وہ دونوں سڑک کے کنارے ساتھ ساتھ چلنے لگے تھے۔ خوبصورتی کیا ہوتی ہے جہان؟ بیوکڈا کی ایک سرد ہوا اس کے بال میں پھر سے اڑنے لگی تھی۔ شال سر سے پھسل کر اب گردن کے پیچھے اٹک گئی تھی، اور جب اپنے بکھرے بال دونوں ہاتھوں کے سمیٹتے ہوئے اس نے یہ سوال پوچھا تو شاید خواہش کے باوجود وہ جانتی تھی کہ وہ خوبصورتی حیا سلیمان کی آنکھیں ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں کہے گا، مگر جو اس نے کہا وہ حیا سلیمان کی قطعاً غیر متوقع تھا۔ علی کرامت کی ماں؟ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے جہان کو دیکھا۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے قدم اٹھا رہا تھا۔ میرے لیے خوبصورتی علی کرامت کی ماں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ علی کرامت میرا ایک اسکول فیلو تھا۔ ایک دفعہ میں اس کے گھر گیا تھا، تب میں نے اس کی ماں کو دیکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت خاتون تھی۔ وہ ڈاکٹر تھی اور اس وقت ہسپتال سے آئی تھی۔ وہ تھکی ہوئی تھی اور تب کچن میں کھڑی ٹشو سے اپنا چہرہ تھپتھپا رہی تھی۔ حیا وہ چہرہ اتنا مقدس، اتنا خوبصورت تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پہ وہ چند لمحے لیے خاموش سی ہو گئی۔ وہ ترک تھی یا پاکستانی؟ بہت دیر بعد وہ بولی، وہ سیاہ فام تھی، خالص سیاہ فام۔ وہ اور حیا کے حلق تک میں کڑواہٹ گھل گئی، تاہم وہ خاموشی سے اس کے ساتھ قدم اٹھاتی رہی۔ یہ وہ واحد شخص تھا جس کے سامنے وہ جھک جاتی تھی، خاموش ہو جاتی تھی، کڑوے گھونٹ پی لیتی تھی اور پھر بھی موم بن جاتی تھی۔ اگر یہی بات کسی اور نے کہی ہوتی تو وہ اسے طعنے دے دے کر سناتی۔
کہ وہ دوبارہ شخص وہ ہمت نہ کرتا۔ حد ہو گئی، بھلا سیاہ فام کہاں اتنے خوبصورت ہو سکتے ہیں؟ یا پھر شاید جہان کا مطلب یہ تھا کہ اسے حیا سلیمان کے مقابلے میں ایک بدصورت عورت بھی خوبصورت لگتی ہے۔ وہ زندگی میں پہلی دفعہ کسی بدصورت عورت کو سوچ کر حسد کا شکار ہوئی تھی، مگر چپ رہی۔ سپہر ڈھلنے لگی تو وہ واپسی کی تیاری کرنے لگے۔ بیوک اڈا جزیرے کی گلیوں میں چل چل کر اب اس کے پاؤں دکھنے لگے تھے۔ ڈی جے واپسی پہ پھر سے بالکنی میں کھڑے ہونے کے لیے قطعی راضی نہ تھی، اور اس کا پورا ارادہ فیری میں گھس کر چاہے پیار سے چاہے لڑ جھگڑ کر مگر بیٹھنے کے لیے نشست ڈھونڈنے کا تھا۔ جہان کو ٹکٹ لینے میں خاصی دیر لگ گئی۔ 5 بجے والی فیری شام کی آخری فیری تھی، سو سیاحوں کا سارا ہجوم ٹکٹ کی کھڑکی کے آگے موجود تھا۔ اب اس کے بعد اگلا جہاز رات کے 8 بجے چلنا تھا، اور پھر اگلی صبح تک کوئی جہاز نہیں چلتا تھا۔ جو رہ گیا وہ جزیرے پہ ہی رات بسر کرے گا یا پھر تیر کر واپس جائے گا۔ اگر تم دونوں اسی رفتار سے چلتی رہی تو فیری نکل جائے گی اور تمہیں واقعی تیر کر واپس جانا پڑے گا۔ وہ ان دونوں کی سست روی پہ خاصا جھنجھلا کر بولا۔ جواباً وہ قدرے خوف سے ذرا تیز چلنے لگی۔ بندرگاہ کھچاکھچ سیاحوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ تینوں اس رش میں بامشکل راستہ بناتے آگے بڑھ رہے تھے۔ جہان آگے تھا اور وہ دونوں پیچھے۔ اسے اب اپنے ریسٹورنٹ کی فکر ہونے لگی تھی۔ پراپرٹی کے مالکان نے آ کر پھر سے کوئی ہنگامہ کیا تھا۔ جہان اسے اس سارے معاملے پہ قدرے پریشان تھا، گو کہ وہ تاثرات چھپانے کی مکمل کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اس کا ہر رنگ اب پہچاننے لگی تھی۔ وہ تینوں فیری کی طرف جاتے بوٹ کی جانب بڑھ رہے تھے جب کسی نے حیا کی ٹہنی کو ذرا سا چھوا۔ میڈم میڈم! وہ گردن موڑ کر پیچھے مڑی۔ اس کے عقب میں ایک 12-13 برس کا ایک ترک لڑکا کھڑا تھا۔ وہ کوئی ٹھیلے والا تھا۔ اس نے گردن کے گرد اور دونوں ہاتھوں میں بہت سے ہار موتیوں کی لڑیاں ڈوریوں میں باندھ کر اٹھائی ہوئی تھیں، اور اب وہ لڑیوں کا ایک گچھا حیا کے چہرے کے سامنے کر کے دکھاتا ترغیب دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کبھی رکتی مگر وہ موتیاں، اس کی چمک اتنی خوبصورت تھی کہ اسے ٹھہرنا ہی پڑا۔ وہ بے اختیار وہ لڑیاں انگلیوں میں اٹھا کر الٹ پلٹ کرنے لگی۔ وہ بالوں میں پرونے والی لڑیاں تھیں اور اتنی حسین تھی کہ چند لمحوں کے لیے وہ لمبے بالوں کی دیوانی لڑکی ارد گرد فراموش کر بیٹھی۔ حیا حیا! جہان دور سے اسے آوازیں دے رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ جہان اور ڈی جے فیری کے تختے پہ چڑھ چکے تھے اور اب جھنجھلاہٹ بھری خوف سے اسے بلا رہے تھے۔ 1 منٹ! مدد کی انگلی اٹھا کر ان کو روکنے کا اشارہ کرتی پلٹ کر جلدی جلدی لڑیاں دیکھنے لگی۔ ہاؤ مچ؟ اس نے 2 لڑیاں الگ کر کے پوچھا۔ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اس نے بچے کو دیکھا۔ پیچھے جہان اسے ناگواری بھرے انداز میں پھر سے آواز دے رہا تھا۔ تم جگہ تلاش کرو، میں 2 منٹ میں آ رہی ہوں۔ اس نے مطمئن کرنے کے لیے ان کو اشارہ کیا۔ ان تک آواز شاید پہنچ گئی تھی، تب ہی وہ دونوں سر ہلا کر مڑے اور فیری کے اندرونی راستے کی جانب بڑھ گئے۔ فیری نکلنے میں ابھی 3 منٹ تھے اور وہ ان 3 منٹوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 7 لیرہ! اس نے حتمی انداز میں لڑکے کو کہا اور پیسے نکالنے کے لیے سنہری کلچ کھولا۔ اس سے قبل کہ وہ نوٹ نکالتی، لڑکے نے ایک دم پرس کھینچا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ لمحے بھر کو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، اور وہ جب سمجھ آیا تو وہ رکو رکو میرا پرس! وہ چلاتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ جہاں ڈی جے فیری اس رفتار میں اسے سب بھول گیا تھا۔ لڑکا پھرتی سے بھاگتا چلا گیا۔ سیاح افراتفری میں فیری کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کسی کے پاس توجہ کرنے کو وقت نہ تھا اور وہ تیز قدموں سے دوڑتی اس لڑکے کے پیچھے آئی۔ وہ بازار کی طرف مڑ رہا تھا اور اب ایک گلی کے عین وسط میں کھڑا تھا۔ حیا جیسے ہی بھاگتی گئی اس گلی میں داخل ہوئی۔ لڑکے نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر سے بھاگ کھڑا ہوا۔ رکو رکو! وہ غصے سے چلاتی اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔
لڑکا خاصا پتریلا لگ رہا تھا مگر وہ اتنا تیز نہیں بھاگتا تھا۔ 3 گلیاں عبور کر کے وہ ایک رہائشی علاقے میں داخل ہوا اور سر پٹ دوڑتا ہوا دائیں طرف کی تار کے بنگلوں میں سے ایک کا گیٹ عبور کر گیا اور وہ ہانپتی ہوئی اس گیٹ تک آئی۔ گیٹ کھلا ہوا تھا، لڑکا اندر ہی کہیں تھا۔ دور کہیں فیری نکل چکی تھی، ریچے اور جہان جزیرے سے چلے گئے تھے اور وہ ادھر تنہا ہی رہ گئی تھی۔ لیکن یہ وقت سب سوچنے کا نہیں تھا، اسے اپنا پرس اور پاسپورٹ واپس لینا تھا۔ ہر صورت اس نے ایک لمحے کو اس نیم باہ گیٹ کو دیکھا اور پھر اس کے پیچھے کھڑے اس عالیشان سفید محل کو، اور وہ پھر تیزی سے اندر آئی۔ یہ سفید محل تھا جو اس نے دوپہر میں دیکھا تھا۔ چھوٹے سے باغیچے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، شام کے پردے اب نیلے پڑ گئے تھے، وہ کھولتے سانس کو ہموار کرتی اندر آ گئی۔ چلتی بنگلے کے داخلے دروازے تک آئی اور بیل کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ لکڑی کا اونچا دروازہ قدیم طرز کا بنا ہوا تھا، اس کے آس پاس بیل نامی کوئی شے نہ تھی۔ وہ کیا کرے، یوں منہ اٹھا کر کسی کے گھر میں کیسے گھس جائے؟ مگر وہ بھی تو اسی گھر میں چھپنے کی نیت سے داخل ہوا تھا، اسے بہرحال اندر جانا تھا۔ ایک مجسم ارادہ کر کے اس نے کندھے پہ پھیلتی شال درست کی اور دروازے کا سنہری ناپ گھمایا۔ وہ قدیم وقتوں کی کوئی امر ہوئی شہزادی تھی جو راستہ بھٹک کر اس جزیرے میں آ نکلی تھی۔ وہ اب سلطان کے محل کے سامنے کھڑی تھی۔ دروازہ چڑھ کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ اندر ہر سو اندھیرا تھا۔ اس نے چوکھٹ پہ قدم رکھا۔ ہیلو! وہ 2 قدم مزید آگے آئی اور پکارا۔ اس کی آواز گونجی اور دیوار سے ٹکرا کر پلٹ آئی۔ وہ کسی لابی میں کھڑی تھی، وہاں نیم تاریکی سی چھائی ہوئی تھی، صرف کھلے دروازے سے آتی شام کی نیلگوں روشنی میں آگے جاتی راہداری سی نظر آ رہی تھی۔ اس کا دل عجیب سی بے چینی خوف میں گھیرا ہوا تھا۔ کوئی ہے؟ اب کہ اس نے پکارا تو آواز میں ذرا ارتاش تھا۔ ایک دم اس کے عقب میں ٹھا کے ساتھ دروازہ بند ہوا اور وہ کلک کے ساتھ لاک لگنے کی آواز آئی۔ وہ گھبرا کر پلٹی اور دروازے کی طرف لپکی اور لاک بامشکل اس کے ہاتھ لگا۔ اس نے زور سے ناپ کھینچا، پھر گھمایا مگر بے سود۔ دروازہ باہر سے بند کیا جا چکا تھا۔ اوپن دی ڈور! وہ دونوں ہتھیلیوں سے لکڑی کا دروازہ پیٹنے لگی، ساتھ ہی وہ خوفزدہ سی آواز میں چلا رہی تھی، شہزادوں کے جزیروں پہ خوش آمدید! کسی نے بہت دھیرے سے اس کے عقب میں کہا۔ شہزادوں کے جزیروں پہ خوش آمدید! لابی تاریک تھی، البتہ اندر کی سمت مڑتی راہداری کے آخری سرے پر کوئی تھپتھپاتی سی زرد روشنی دکھائی دی۔ وہ آواز بھی وہیں سے آ رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر آخری بار دروازے کی ناپ کو گھمایا۔ اب اسے اس محل سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنا تھا۔ وہ بے وقوفی کر چکی تھی، اسے انجام تک پہنچانا تھا۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر اندھیرے میں دیکھتی آگے بڑھی۔ تاریک راہداری سے اس پار کوئی بڑا سا کمرہ تھا، شاید لانگ روم۔ گھپ اندھیرے میں وہ زرد سی موم بتیوں کی روشنیاں وہیں سے آ رہی تھیں۔ کون؟ اسے چونکے انداز میں پکارا۔ وہ لانگ روم کی چوکھٹ پہ آن کھڑی ہوئی تھی اور اس کو خوش آمدید کہنے والی خاتون وہیں سامنے ہی تھی۔ لمبی اسکرٹ اور سویٹر میں مبروز اسکارف چہرے کے گرد لپیٹے وہ جھرجھریوں زرد چہرے والی ایک معمر خاتون تھی۔ وہ لانگ روم کے دوسرے سرے پہ کھڑی، ہاتھ میں پکڑی موم بتی سے اسٹینڈ پہ رکھی موم بتیوں کو جلا رہی تھی۔ ایک ایک کر کے سرد موم بتیاں جلنے لگی تھیں۔ آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ لمبی موم بتی سے اوپر نیچے اٹکی موم بتیاں جلاتے ہوئے انہوں نے اسی نرمی سے کہا تھا۔ اوکے گائز، آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ پارٹ نیکسٹ ویڈیو میں۔ پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔
اللہ حافظ.